مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ رمضان سے محبت کا رنگ بھی انوکھا، رمضان سے محبت کا رنگ بھی انوکھا، رمضان سے محبت کا رنگ بھی انوکھا، عطار نے دکھایا مدنی مذاکرے میں، عطار نے دکھایا مدنی مذاکرے میں۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم سلمنی رمضان، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی، یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। रवैतु सुन्नतल इर्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं, इर्तिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, दिल ही में नियत कर लीजिए। मैंने सुन्नत इर्तिकाफ की नियत की, अब मुतकिफ हो गए। दिल में नियत हाजिर होते हुए जबान से भी दोहरा लेना ये ज्यादा अच्छा है। खा अपनी मादरी जबानी में कह दीजिए कि मैंने सुन्नत इर्तिकाफ की नियत की। दिल में इरादा करते ही आप मुतकिफ हो गए। जब तक मस्जिद में रहेंगे इर्तिकाफ का सवाब मिलेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे ये इर्तिकाफ नफल जो है ख़त्म हो जाएगा। ये भी याद रहे कि मस्जिद में खाना पीना, सोना, सारी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम क्या पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि इर्तिकाफ की नियत की हो। नहीं की थी, इफ्तार का टाइम आ गया, अब नियत कर लीजिए, इफ्तार कर लीजिए। तो हम नियत जब भी करें सवाब के लिए करनी चाहिए, सवाब भी मिलेगा। बेहतर ये है कि अगर खाना चाहते हैं तो पहले, जबकि नहीं की थी पहले से इत्तिकाफ की नियत, तो अब कर लें, लेकिन कुछ जिक्र व दुरूद कर लें, चाहे तो 12 बार दुरूद पाक पढ़ लें, अब भले आप इफ्तार वगैरह कर लें। फरमाने सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से, फरमाने बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा है, तुम अपनी मजालिस उन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, यानी ज़ीनत दो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 1444 हिजरी के माह रमज़ान शरीफ का आज 12वां रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज असर पढ़कर आशिकान रमज़ान आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में जमा हैं। मदनी मुज़ाकरा शुरू हो गया है। अब सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब हो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश करूँगा। भूल कर तब पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाए मुझे। आए बाएँ शाएँ करता अपने कहे पर बिला वजह जिद करता नहीं, बल्कि शुक्रिया के साथ मेरी अपनी भूल कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अभी कुछ लम्हों पहले आपने हसन रज़ा को किसी चीज़ से रोका, मना किया, तो वो बराह रास्त हुआ है, तो इसके ताल्लुक से क्या फरमाते हैं आप? अब वो असल उंगलियों में कैंची, उंगलियों में उंगलियां डाल देना, मैंने पहले गौर नहीं किया था, अब ये आदत हो गई होगी तो ये शायद तवज्जो नहीं थी मेरी। ये जैसे उंगलियों में उंगलियां डालकर लोग बैठे होते हैं बाजू का, इसकी सूरतें नमाज में या नमाज के इंतज़ार में इस तरह उंगलियां डाली तो मकरूह तहरीमी, नाजायज़ व गुनाह है। जैसे जमात के इंतजार में पहली सफ में बाज़ साहिब बैठे होते हैं, ऐन मुमकिन है कोई उंगलियां डाल के बैठा होता हो, तो नमाज और तवाबे नमाज यानी जो काम नमाज के ताबे होते हैं, मसलन नमाज के लिए मस्जिद से निकला, जमात से नमाज जाके पढ़ रहा हूँ, मस्जिद में चलते हैं ना, तो उसमें भी नहीं डाल सकते, वुज़ू करते हुए नहीं डाल सकते। इस तरह यानी कि जो चीज़ें नमाज के लिए कर रहे हैं आप, उनमें भी ये उंगलियां, इसी तरह इंतज़ार नमाज में है तब भी ये उंगलियां डालेंगे तो गुनाहगार होंगे, और नमाज में भी डालेंगे तो गुनाहगार होंगे, मकरूह तहरीमी है। और नमाज के अलावा, इंतज़ार नमाज के अलावा, नमाज और तवाबे नमाज के अलावा अगर उंगलियां हाथों में एक दूसरे में डालेंगे तो मकरूह तंज़ीह, नापसंदीदा, अब भी अच्छी बात नहीं है।
البتہ کوئی مجبوری ہے، ضرورت ہے، تو اس وقت کسی نے ڈالی تو مکروہ تنزیہ نہیں ہے. یہی مسئلہ، یہ جو انگلیاں چٹکھاتے ہیں، سیم ان کے مسائل ہیں. یہ میں ان کو ابھی بھی کسی نے ڈالی ہوئی ہے تو توجہ نہیں ہے نا. یہ تصویر دکھائی جا رہی ہے. اچھا، پرانی کوئی تصویر دکھائی جی جا رہی ہے، اسی لیے چہرہ چھپا دیا ہے. ماشاء اللہ. انگلیاں ڈالنا کس کو کہتے ہیں یہ بتایا. وہ چٹخانا میں نے بتا دیا آپ کو. میں خود ڈر رہا تھا بتاتے ہوئے کہ میرا پیس مطلب کوئی شرارتی دور ہے، مطلب یہ ڈال دے تو اس منع بھی کرتا ہے اور خود بھی ڈالتا ہے. خیر، اللہ پاک حفاظت کرے ہم سب کی. تو یہ عادت جو ہوتی ہے نا، نکلنی مشکل ہوتی ہے. یہ پڑ گئی عادت تو ہوش بھی نہیں ہوتا، آدمی ڈال کے بیٹھا ہوگا. اچھا، اس کا متبادل یہ جو میں بتا رہا تھا حسن رضا کو، یوں کر لیں، یعنی بیٹھے ہیں تو یوں کرنے ڈالنے کے بجائے یوں بیٹھیے، یوں گزارا ہو جائے گا. عادت پڑ جائے گی تو پھر انشاءاللہ وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا. اب تک اگر کسی نے نماز کے انتظار میں اور یہ ڈالی بھی ہے ارادتاً، مسئلہ پتہ نہیں تھا، تب بھی توبہ تو کر لیں، گناہ تو ہے نا. تو نمازیں دورانی ہوں گی. اگر مسئلہ نہیں پتا تھا اور جان بوجھ کر کی تھی. نماز میں عام طور پر کرتے نہیں ہیں لوگ، انتظار نماز میں زیادہ کرتے ہیں. جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہوتے تو انگلیاں ڈال کے بیٹھے ہوتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہاں، سوال یہ ہے کہ یہ نماز تراویح میں 20 پڑھتا ہوں لیکن گھٹنوں میں درد کی وجہ سے مکمل نہیں پڑھ پاتا مسجد میں، تو اس میں بیچ میں گیپ دیا جا سکتا ہے، روک کے پڑھ سکتے ہیں یا پوری مکمل 20 پڑھنا ضروری ہے؟ پوچھ رہے ہیں کہ نماز تراویح پڑھتے تو 20 ہی ہیں لیکن گھٹنوں میں درد ہونے کی وجہ سے وقفہ دے کے پڑھتے ہیں، تو یہ وقفہ دے کے پڑھ سکتے ہیں یا مسلسل 20 رکعتیں ایک ساتھ پڑھنا، یعنی دو رکعتوں کے ذریعے ہی پڑھیں، لیکن یہ کہ فوری پڑھیں تو بیچ میں وقفہ دے کے کچھ دیر کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ویسے بھی 4 رکعتوں میں تو وقفہ اتنی 4 رکعت جتنی دیر لگے، جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے. اگرچہ آپ کوئی بیٹھتا نہیں ہوگا، کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ مستحب ہے، اچھا ہے، ثواب کا کام ہے. تو یوں گیپ کی تو گنجائش خود موجود ہے کہ تو اگر پوری رات کے اندر تھوڑی تھوڑی کر کے بھی کسی نے پڑھ لی تراویح تو ہو تو جائے گی تراویح. اس کا منع بھی کوئی پڑھا نہیں ہے، منع نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے ارادے سے نکلے تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں نہ ڈالے کہ وہ نماز میں ہے. حوالہ جامع الترمذی. یہ اس کو تشبیک بولتے ہیں، یہ جو انگلیاں ڈالنے کو. یہ حدیث پاک میں ایک حدیث تو ابھی آپ نے سنی کہ نماز کے ارادے سے جو وضو کر کے چلا تو وہ اب نماز میں ہے، اب یہ انگلیاں نہ ڈالے. تو اسی طرح انتظار نماز میں ہوتا ہے، وہ بھی نماز میں ہوتا ہے ایک طرح سے. یہ حدیث جو میں نے بیان کی وہ اس جگہ ایڈجسٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی میرا سوال یہ ہے، جو پھول ہے گلاب کا اس کی خوشبو اگر لی جائے تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ نہیں ٹوٹتا. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کھانے کے ٹائم متنی مذاکرہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ لیٹ کر متنی مذاکرہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ عام طور پر دیکھتے ہیں تو اس طرح کھانا کھاتے کھاتے، اس میں مسائل کا معاملہ ہے نازک ویسے،
کھانے میں مصروفیت میں ہو سکتا ہے کہ بات ادھوری سمجھ میں آئے. تو اگر کسی کا ایسا حاضر دماغ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھنے میں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو بھلے کھانا کھاتے ہوئے دیکھے تو صحیح. اس میں منع کریں گے تو پھر دیکھنا چھوڑ دیں گے. گاڑی چلاتے ہوئے بھی تو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں نا. تو گاڑی چلاتے ہوئے کتنا رسک ہوتا ہے. بہرحال نہ دیکھنے سے دیکھنا ہی اچھا ہے. دیکھا کرے مدنی مذاکرہ. لیٹے لیٹے بھی دیکھنے میں کوئی منع نہیں ہے. اب نیند چڑھی ہو تو مسائل جب بیان ہو نا تو نیند چڑھی ہوگی لیٹے لیٹے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کا کچھ سمجھ میں آئے. یہ نقصان اس کا خطرہ تو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. وضو میں داڑھی کو پورا دھونا چاہیے یا منہ صرف دھونا ہے؟ وضو میں یہ پورا منہ جو ہے نا یہاں سے شروع ہوتا ہے. جہاں سے پیشانی کے بال وہ جمنے یا اگنے شروع ہوتے ہیں نا یہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک یہ جو ہڈی ہے نا یہ سارا دھلنا ہے. اور یہاں سے لے کر یہ گیپ بعض اوقات سوکھا رہ جاتا ہے تو یہ بھی دھلنا ہے. یہ جو ابھری ہوئی ہے نا یہ پوری گولائی جو ہے نا اس کو چہرے کی گولائی اس کو چہرے کی ٹکلی بھی بولتے ہیں. منہ کی ٹکلی یہ ساری منہ کی ٹکلی دھلنی ہے. اب یہ جو دبانے میں جو داڑھی آ گئی نا اس کے گرد تو یہ جڑ تک یہ بال بھی گھنی ہے جہاں وہ جڑ تک دھلنے ہیں اور جہاں تھوڑے تھوڑے بال ہیں تو وہاں کھال دھلنی ہے. کھال بھی دھلنی ہے. تو پھر یہ نیچے جو اس کے حصے میں بال آ گئے نا اتنے یہ جڑ تک دھلنے اور باقی یہ حصے یہ دھلنا جو اس کے آؤٹ ہو گئے نا یہ دھلنا ضروری نہیں ہے. دھل گئے تو ٹھیک ہے دھو لیں. تو داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا فرض ہے. اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف سے دبانے سے جس قدر چہرے کے گردے میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں. یعنی گھنے بال ہیں ان کی جڑوں کا دھونا فرض نہیں. اور جو حلقے سے نیچے ہوں اس گولائی کے حلقے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں. اور اگر کچھ حصے میں گھنے ہو کچھ میں چھدرے یعنی ہلکے ہلکے بال ہوں تو جہاں گھنے ہو وہاں بال اور جہاں چھدرے ہیں یعنی ہلکے اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے. وہ جو ابھی میں نے بولا وہ ہٹا کر اب یہ ایڈجسٹ کرنا ہے. وہ میں نے کہا نا وہ جلد کا تو میں یہ نہیں سمجھا تھا کہ جو چھدرے ہوں بال بھی دھلنے چاہیے. بال دھلنے کا تذکرہ نہیں ہے باہر شریعت میں. یہ الگ بات ہے کہ وہ ضمناً پانی ڈالیں گے دھل تو جائیں گے لیکن یہ سارے ہی بال اور کھال غسل میں دھونا فرض ہوتا ہے. یہ خیال رکھیے گا کوئی بال کی نوک بھی سوکھی غسل میں نہیں رکھنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا کل ایک مسئلہ غلطی ہوئی تھی میری کہ وہ کتے کے پسینے کو میں نے پاک کہہ دیا تھا جبکہ اصول بہار شریف میں یہ لکھا ہے کہ جس جانور کا تھوک ناپاک ہوتا ہے اس کا پسینہ بھی ناپاک ہوتا ہے. تو کتے کا تھوک ناپاک ہے تو پسینہ پاک کیسے ہو گیا؟ یہ غلطی ہوئی تھی تو اس کو نوٹ کر لیجئے گا. اس کا رات کو بھی میں نے ازالہ کیا تھا یعنی کہ وضاحت کر دی تھی میں نے رات کو اور اس کا مدنی گلدستہ کلپ بھی وائرل ہو چکا ہے اس وضاحت کا. تاہم میں نے کہا اب تک تو ہو سکتا ہے نہ پہنچا ہو کلپ یا پہنچا بھی ہو بازوں تک. پہنچا کسی تک رات کی وضاحت کا کلپ اسے وائرل ہو گیا ہے. یہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں ہے نا وائرل ہو گیا نا. جی جی ہاں یہاں یعنی کہ سب واٹس ایپ سے بے نیاز لگ رہے ہیں ایک ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ مدنی صاحب ہمارے.
دوسرے بھی جن تک کلپ پہنچ جائے. نہیں یہ تو خوشائند بات ہے اگر آپ واقعی یعنی کہ واٹس ایپ سے بے نیاز ہیں تو, یا اگر کہیں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں تو پھر تو آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آنے کی دعوت ہے, تاکہ آپ کو صحت مند مواد ملے, نیکی کی دعوت, شرعی مسائل یہ ملے واٹس ایپ کے ذریعے. تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ وابستہ نہیں ہے اگر, کیا بولنا چاہیے, یہی بولنا چاہیے, کیا بولنا چاہیے نا, ویب سائٹ سے وابستہ نہیں ہے. انگلش اصطلاحیں جو ہے نا بھول جاتا ہوں, تو اس سے آپ وابستہ ہو جائیں. سب دعوت اسلامی کے جو بھی کلپ نکلتے ہیں وہ آپ کے پاس پہنچنے چاہیے. سوشل میڈیا کے آپ دعوت اسلامی کے جو سوشل میڈیا کا شعبہ ہے اس کے فالوور بن جائیں. اچھا ایک اور مسئلہ تھا, میں نے تراویح میں آپ بیٹھ کر تراویح پڑھنے کا, تو اس کو بہاری شریف میں مکروہ لکھا ہے بلا ضرورت اگر بیٹھ کر پڑھا تو. میں نے کہا تھا کوئی یا یہ مکروہ تنزیہ لگتا تنزیہ ہے لیکن ناجائز نہیں ہے. تاہم یہ کہ بعض کے نزدیک تو تراویح ہوتی نہیں ہے, یہ لکھا نا, بعض کے نزدیک تراویح بیٹھ کر نہیں ہوتی. بعض سے مراد یہ علماء, یہ نہیں اسٹیج کے مقرر نہیں ہے, اس سے مراد جو جید علماء ہوتے ہیں جو فقہ میں ماہر ہوتے ہیں ان فقہائے کرام. اب فقہائے کرام میں عوام شاید نہیں سمجھتی اس لیے میں علماء کرام بولتا ہوں, لیکن ان علماء میں اور ہر عالم ان علماء کی طرح نہیں ہوتا. بہت بڑے عالم ہوتے ہیں جن کی فقہ پر گہری نظر ہوتی ہے اور بہترین اور زبردست مفتی ہوتے ہیں. ہر عالم مفتی نہیں ہوتا, ہر مفتی عالم ہوتا ہے. تو ان علماء کے نزدیک بڑے بڑے جو علماء ہیں جو گزر گئے دنیا سے, ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ ان کے نزدیک تراویح کھڑے کھڑے پڑھنا ضروری ہے, بیٹھے بیٹھے پڑھیں گے تو ہوگی نہیں. لیکن کچھ علماء انہی میں سے ایسے ہیں جو فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے. تو بہار شریعت میں یہ لکھا ہے انہی کے حوالے سے, لہذا مطلب ہے کہ بچنا چاہیے بیٹھ کر پڑھنے سے. اب جو مجبور ہے تو فرض بھی بیٹھ کر پڑھنے کی گنجائش ہے. جو ایسا مجبور ہے جس کو شریعت مجبور تسلیم کرے. تو میں نے کہا یہ بھی وضاحت ہوگی. اب یہ شاید یہ بھی شورٹ میں تھا یا پتہ نہیں, ویسے ہی تھا نا, جہاں یہ تھا وہاں سے ہٹا کر یہ اگر ایڈجسٹ ہو جائے تو میٹھا مدینہ, اس کا ازالہ نہیں ہے. اچھا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. نماز جنازہ کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں. نماز جنازہ پڑھتے ہوئے کیا میت کا سامنے ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں, میت سامنے ہونی چاہیے. کیا نماز جنازہ پڑھنے والوں کے لیے ہر تکبیر کا کہنا ضروری ہے؟ جی ہاں, چاروں تکبیریں فرض ہیں, رکن ہیں جنازے کی نماز کے. وضو کرنے جاتے ہیں تو نماز جنازہ نکل جائے گی, اس حالت میں کیا تیمم کر کے نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. اس جنازے کی نماز میں ولی نہیں ہے, نماز جنازہ کا عمل بدل نہیں ہے نا کوئی الٹرنیٹ. اس کا جزئیہ ڈالا ہے آپ نے؟ نہیں ڈالا ہے. ایک اور سوال کر لو. ہاں یہ دیکھ لیتے ہیں اس کو انشاءاللہ. یہی جی ہاں اچھا ولی تو پڑھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. سرپرست جو ہاں بالکل انڈرسٹوڈ ہے. معذور شخص کیا بیٹھ کر یہ پروپر جواب ہو جائے نا اس کا. تیمم کر کے نماز, اگر یہ خود ولی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز جنازہ
پڑھ سکتا ہے. ولی مانے اولیاء کرام کے ولی سمجھیں گے, سرپرست. اگر یہ خود غیر ولی کو نماز جنازہ فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے, ولی کو نہیں کہ اس کا لوگ انتظار کریں گے اور لوگ بے اس کی اجازت کے پڑھ بھی لیں تو یہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے. ولی سے مراد یہ میت کا سرپرست, باپ بیٹا, یعنی باپ بیٹا بس یہ دو ہی ہو سکتے ہیں یہاں, جو بھی ولی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نماز جنازہ کی دعا نہ آتی ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ نماز جنازہ کی دعا نہ آتی ہو تو کوئی بھی دعا ماثورہ قرآن و حدیث کی دعا پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی نہیں آتی تو کوئی سی بھی عربی میں دعا پڑھ لی جائے. سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ بھی دعا ہے, دعا کی نیت ہو, کیونکہ قراءت نہیں ہے نماز جنازہ میں, تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنے یا کوئی سی بھی قرآن و حدیث میں آئی ہوئی دعا پڑھ سکتے ہیں. ربنا آتنا والی جو دعا مشہور ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم اغفر لی کہہ دیا اب بھی وہ ہو گیا, دعا پڑھ لی آپ نے. معذور شخص کیا بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ اب جس کو مطلب ہے کہ جو اس کے بھی ہیں مسائل اس کے. بغیر عذر بیٹھ کر یا سواری پر نماز جنازہ پڑھی نہ ہوئی, اور اگر ولی یا امام بیمار تھا اس نے بیٹھ کر پڑھائی اور مقتدیوں نے کھڑے ہو کر پڑھی, ہو گئی. جنازے کے ساتھ عورت 10 قدم چلے کیا اس کی عدت ختم ہو جائے گی؟ عورت کو تو ویسے جنازے میں جانے کی اجازت نہیں ہے, اور عدت کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے 10 قدم چلنے سے. عدت تو وہ 4 مہینے 10 دن ہے نا, انتقال ہو گیا شوہر کا, 4 مہینے 10 دن عدت کی مدت, جبکہ حاملہ نہ ہو. اگر حاملہ تھی یعنی بچہ تھا پیٹ میں تو جیسے ہی حمل ہو یعنی بچہ ہو گیا پیدا, ولادت ہو گئی تو عدت ختم ہو گئی, چاہے وہ 1 منٹ میں ہو جائے. نماز جنازہ کے بعد کیا چہرہ دکھانا ضروری ہے؟ نہ کوئی ضروری نہیں. جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ پہلے کے لوگ تو خاموشی سے عبرت حاصل کرتے تھے, اور اب بعد میں لوگ غفلت میں پڑے, بات چیت میں لگے, تو پھر علماء نے یہ مشورہ دیا کہ کلمہ پڑھے, کہ کچھ تو ذکر و اذکار کرے, انہیں دنیاوی باتیں کرنے لگے تھے لوگ. تو یوں اپنے آپ کے اختیار میں اگر عبرت آپ حاصل کرتے ہیں تو خاموش رہ کر عبرت زیادہ حاصل ہوتی ہے, تو عبرت حاصل کریں. غفلت ہے تو پھر کلمہ شریف وظائف آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. کیا نماز جنازہ کے ساتھ 40 قدم چلیں جنت واجب ہو جاتی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. البتہ ایک روایت یہ ہے کہ جو جنازہ لے کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے. نیز حدیث پاک میں جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے اللہ پاک اس کی حتمی یعنی مستقل پرماننٹ مغفرت فرما دے گا. نماز جنازہ کے ساتھ کلمہ طیبہ تیز آواز سے پڑھنا ضروری ہے؟ تیز آواز سے بھی پڑھنا جائز ہے, آہستہ پڑھے تو بھی منع نہیں ہے, نہ پڑھے تو بھی کچھ نہیں ہے, عبرت حاصل کرے. جاوید احمد میں عرض کر رہا ہوں, میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ
ابھی آپ نے جو داڑھی کے متعلق سوال کیا ہے تو عرض یہ تھی کہ کئی لوگ داڑھی جو ہے وضو خانے میں جاتے ہیں اور اپنا پورا چہرہ نل کھول کر نل کے نیچے لگا دیتے ہیں اور داڑھی کو اس طرح سے دھوتے ہیں وضو کے دوران، تو اس طرح ان کا دھونا کیسے ہے؟ منہ دھل گیا تو وضو تو ہو جائے گا جو جہاں جہاں دھلنا ہے، لیکن اس میں ایک تو رسک یہ ہے کہ کان میں پانی جاتا رہے گا، کان میں پانی جائے گا تو پھر ہو سکتا کان میں پیپ ہو جائے، تکلیف ہو جائے، درد ہو جائے، یہ کان کے اندر کے سوراخ میں پانی جانا یہ نقصان دہ ہے۔ تو اگر اس طرح کوئی کسی کو اب کوئی وسوسے جس کو آتے ہیں کہ میرا منہ دھلا نہیں، تو وہ نل کے نیچے دھوتا ہے اس طرح اور وہ 3 بار کے حساب سے مطمئن ہو جاتا ہے تو منع تو نہیں، جائز تو ہے، لیکن عوام کے لیے چونکہ تعجب انگیز ہے، جیسے کہ اکیلے میں کرے ایسا کرنا یہ تو، مگر یہ عوام میں احتیاط کر رہی ہیں۔ دیکھو یہ انہوں نے دیکھا ہوگا، تعجب کیا ہوگا نا، تو عوام پھر باتیں کریں گے، یہ بولا نا کہ وضو کا طریقہ یہ الگ ہے، ہم لوگوں کا جو طریقہ کتابوں میں لکھا ہے وہ الگ ہے، تو اس طرح وہ یہ جس کو اطمینان ہی نہیں ہوتا، یہ اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ اگر کسی نے کیا تو وضو تو ہو جائے گا پورا ہی۔ کسی نے اب حوض میں وضو کر رہے ہیں، اب کسی نے حوض میں ڈبکی ہی لگا دی، یس نہر کے کنارے وضو کر رہے ہیں، ڈبکی ہی لگا لی، پورے آزائے وضو اس کے دھل گئے، وضو تو ہو جائے گا نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال یہ کر رہا ہوں کہ جب ہم غسل کرتے ہیں، غسل کی حالت میں ہوں تو غسل کرتے ہیں تو ہم بالٹی بھر کے پانی کی لے لیتے ہیں، اس بالٹی سے جو ہم ڈلو اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں، اب ہمارے جسم سے ٹکرانے کے بعد کچھ پانی بالٹی میں گر جاتا ہے، کچھ چھینٹے بالٹی میں گر جاتے ہیں، کیا وہ جو پانی پیچھے بالٹی میں رہ گیا وہ غسل کے لیے ہو سکتا ہے اس سے غسل یا نہیں ہو سکتا؟ یہ بہتر یہ کہ بچا جائے کہ قطرے مستعمل پانی کے بالٹی میں نہ گریں، تاہم یہ کہ چونکہ یہ قطرے کم ہوتے ہیں، بالٹی میں پانی زیادہ ہوتا ہے، تو یوں مطلب یہ کہ وہ اندر مل کر وہ سارا ہی قابل استعمال ہو جاتا ہے، تو یوں مطلب یہ کہ حرج نہیں۔ پھر یہ کہ ایک بار ایک بے دھلا حصہ اگر دھل گیا، اب یہاں سے پانی جو دوبارہ گرے گا تو اب یہ مستعمل بھی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات آ رہے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام جنات پر حکومت تھی؟ جی ہاں۔ ایک اور سوال یہ آیا ہے، معاشی اور گھریلو مسائل کی وجہ سے بندہ ٹینشن سے کس طرح اپنے آپ کو بچائے؟ ڈپریشن سے بچنے اور دلی سکون کے لیے کچھ تو بتائیں۔ توکل علی اللہ، اللہ پر حقیقی معنوں میں بھروسہ ہو جائے نا تو اس طرح کے ٹینشن معاشی اور پیٹ تو جس نے پیدا فرمایا ہے نا، وہ چونٹی کو کن ہاتھی کو من عطا فرماتا ہے نا، سبھی کا پیٹ بھرتا ہے، ہاتھی کو من چاہیے تو بھی کھا لیتا ہے، کماتا بھی نہیں ہے، اسٹور بھی نہیں کرتا نہ، اس کے بعد فریج ہے، کھا لیتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے۔ ویل مچھلی کو ٹن، یہ انہوں نے محاورے میں اضافہ کر دیا آج کہ اس کو ٹن غذا چاہیے، نہیں ٹن میں تو سمجھتے بھی نہیں ہوں گے، ٹن تو اس میں بچتی ہے نا، ٹن میں 28 ہوتے ہیں من۔ اچھا من سمجھتے ہیں سب، من بھی پتہ نہیں ہے، وہ تو کلو گرام ہے نا، پہلے سیر ہوتے تھے، 40 سیر کا ایک من سنا ہوگا، تو اب وہ کلو کے حساب سے پتہ نہیں، اب من کا بھی نہیں، اب تو خالی کلو کی 100 کلو 50 کلو ہی ہوتا، من ختم ہو گیا، سیر ختم ہو گیا، تو بہرحال لے کے وہ ٹن، یہ بہت بڑا ذخیرہ چاہیے ویل مچھلی، ویل مچھلی بہت بڑی ہوتی ہے، مچھلی کی عجائبات، ایک رسالہ چھوٹا سا مکتبۃ المدین آگے پڑھیں تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ مچھلیاں کیسی کیسی ہوتی ہیں، اللہ کی مخلوق، بڑے بڑے چند عیسائی بھائی نے پڑھے ہیں تو بڑے بڑے جانور زمین پر ہوتے ہیں، بڑے بڑے جانور، لیکن دریا کے جانور اس سے بھی بڑے بڑے، اور جتنی مخلوق زمین پر ہے نا اس سے بہت زیادہ مخلوق یعنی کہ دریا میں، دریائی مخلوق جو زمینی مخلوق سے زیادہ ہے۔ اللہ کی بس قدرت کے کرشمے ہیں۔
ٹینشن سے نکلنے کے لیے بس وہ یہ کہ توکل علی اللہ، اللہ پر سچا بھروسہ رکھے اور تلاوت کرے، ذکر و درود کرے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو اگر دل لگا کر درود شریف پڑھا کرے نا تو انشاءاللہ اس ٹینشن ختم ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. راحیل احمد اتاری حضور راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں الحمدللہ علی آسانہ، آپ کی بارگاہ میں 10 دن نفلی اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ کل رات کی فلائٹ سے راولپنڈی واپسی ہوئی. اللہ اللہ وہاں کا ماحول، پرکیف فضائیں، وہ سحری میں نگران شورا کا بیان ہو، وہ افطار کے بعد آپ کا مدنی مذاکرہ ہو یا بعد از عشاء آپ کا مدنی مذاکرہ ہو، علم کی فضیلت، سیکھنے سکھانے کے حلقے، ہر ایک ماحول مدینہ مدینہ، ہر ایک چیز یاد آ رہی ہے. آپ کی زیارت ہوئی تو بھی اور دل رو رہا تھا کہ آپ سے جدائی ہوگی. آپ کی بارگاہ میں کل حاضر تھے، آج آپ سے دور ہو گئے. حضور میرے گھر والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما. یغفر اللہ لنا ولکم. یہ لگتا ہے محدود وقت کے لیے تشریف لائے تھے، وہ تشریف لے گئے. 10 دن کے لیے تشریف لائے تھے اور ابھی اپنے شہر چلے گئے. اللہ ماشاء اللہ. یہ سحری کے وقت بیان نہیں ہوتا نگران شورا کا، سبقت لسانی ہو گئی ہوگی. فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، فوراً فجر کی نماز کے بعد. فجر کی جماعت ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 5:30 بجے، اور بس نماز پڑھی اور فوراً وہ ان کا بیان فاتحہ ثانی کے بعد، یعنی دعا کے بعد ہو جاتا ہے. تقریباً سمجھو کہ 5:45 کے آس پاس شاید بیان شروع ہو جاتا ہے، 5:40 مل کے آس پاس. تو ناظرین بھی سن سکتے ہیں، لائیو ہوتا ہے تو بڑا انقلابی بیان ہوتا ہے. تاثرات بڑے پیارے پیارے ہمارے معتکفین دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بڑی یعنی کہ تیزی سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے بیان سن کر فرق آتا ہے. اب ذرا ہر ایک کا سر لے یہ ضروری نہیں ہوتا. پتھر پر دانہ ڈالو، پانی ڈالو، بیج نہیں نکلے گا. اور زرخیز مٹی ہوگی تو دانے ڈال دو تو پانی نہ بھی ڈالا یا کم ڈالا کمپل نکلے گی، پودا بنے گا، تناور درخت ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. وہ دلی سکون کا وظیفہ حضور، فرض نماز کے بعد آپ کچھ پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ نا کہ جیسے یہ دعا ہے، یہ بھی رنج و غم دور کرتی ہے. بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم اذہب عنی الہم والحزن. یہ حدیث پاک میں یہاں تک کہ میرے اعلیٰ حضرت نے اتنا اضافہ فرمایا وعن اہل السنہ. یہ پڑھتے ہوئے یہ نیچے تک ماتھے تک لے آئے، یہ رنج و غم وغیرہ دور کرتا ہے. پھر یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غم حاضر ہوتا تو آپ پڑھتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. ٹینشن بھی ایک غم ہی غم ہے یار، اور غم کا سردار ہے اتنا. جس کو ٹینشن کبھی آپ پڑھتا ہے تو آدمی فیوز اڑ جاتا ہے اس کا. اب پھر جیسا ٹینشن، بڑا ٹینشن ہوتا ہے تو واقعی کہ نیند بھی اڑ جائے تو بہت کچھ ہوتا ہے. ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہو بھی جاتا ہے، ہارٹ فیل بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات ہائی ٹینشن کی وجہ سے. فکر ہو تو پھر فکر مدینہ نصیب ہو، آخرت کی فکر نصیب ہو. غم ہو تو غم مصطفیٰ. یہ عشق کا ایک سمجھو کہ انتہائی درجہ ہے غم. غم مدینہ. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اگر کوئی اسلام بھائی سجدہ تلاوت ایڈوانس میں کر لے تو کیا اس کو بعد میں کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیے.
एडवांस में तो होता ही नहीं, वाजिब ही नहीं हुआ अभी, एडवांस में नहीं हो सकता सज्जद तिलावत। फिर तो फजर में 5 नमाजें भी पढ़ ले सारा दिन, छुट्टी होगी। एडवांस में नमाज भी नहीं, एडवांस में रोज़ा भी नहीं होता। ज़कात हो सकती है एडवांस में, ज़कात की इजाज़त है शरीयत में, तो इस सज्जद तिलावत की भी एडवांस में इजाज़त नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि हदीस पाक का मफहूम है कि गुनाहों के सबब दिल स्याह हो जाता है, तो स्याह दिल होने की क्या अलामात हैं, क्या निशानियां हैं, और दिल स्याह हो जाए तो क्या उसका इलाज क्या है, इस बारे में मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। गुनाह करता है जब बंदा तो दिल पर एक सियाह नुक्ता, ब्लैक पॉइंट बनता है। मस्जिद गुनाह करता तो पॉइंट फैलता रहता है, यहाँ तक कि सारे दिल को वो ब्लैक कलर हो जाता है। समझो ये नजर नहीं आता है कलर, तो ये बहरल ये ब्लैक हो जाता है। अब किस तरह का होता है नजर तो ज़ाहिर आता नहीं अपने को, तो बस ये कि दिल सख्त हो जाता है, नसीहत असर नहीं करती, रिक्कत नहीं आती, नमाजों में दिल नहीं लगेगा, रोज़ा बोझ मालूम होगा, और मतलब नेकियों में दिल नहीं लगेगा, गुनाहों की तरफ दिल माहिल होगा। और तकरीबन आजकल माहौल दिलों का यही है कि नमाज में नेकियों में दिल किसका लगता है। अल्लाह चाहेगा दिल की सियाही धुल जाएगी अपनी रहमत से, लेकिन ये कि किसी का दिल नमाज में लगता नहीं तो हम उसके बारे में कह नहीं सकते हैं कि इसका दिल सियाह हो गया है, तो हकीकत हाल तो अल्लाह ही जानता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा सवाल है, क्या अकेले में नमाज पढ़ें घर में या कहीं और, इकामत अज़ान पढ़ सकते हैं कि नहीं? अकेले में नमाज पढ़ने में भी अगर अजान और इकामत देते हैं तो अच्छी बात है, मगर ये कि अवाम में अगर मस्जिद में, एक तो है ना जामे मस्जिद होती है, अब ये स्टेशनों की मस्जिदें आमतौर पे इसमें लोग नए नए आते हैं, अपनी जमात करते हैं, तो इसमें तो अजान देनी होगी, हर एक अपनी अपनी अजान आके दे और जमात करे। बाकी अब घर में पढ़ते हैं नमाज तो उसमें भी अजान देना अच्छा है, सवाब का काम है। मस्जिद की अजान उसके लिए वैसे काफ़ी है, दे तो सवाब मिलेगा, नहीं मिला तो कोई नुकसान नहीं है इसका। नुकसान यही कि सवाब नहीं मिला। इकामत भी इसी तरह कह दे, अकेला पढ़े तो अच्छी बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम इस्माइल अत्तारी है, अमीरुल सुन्नत से मुरीद हूँ। अमीरुल सुन्नत से सवाल है कि हाथ का, पाँवों का और आँखों का और कानों का रोज़ा होता है या नहीं? माशाअल्लाह, बिल्कुल हाथ, पाँव, आँख, कान, हर बॉडी पार्ट का रोज़ा होता है। देखिए, हाथ गुनाह के लिए ना उठें, किसी को मारने पर ना उठें, जुल्म पर ना उठें, चोरी के लिए ना उठें। आँख अल्लाह पाक की हराम करदा चीज़ को, नाजायज़ जिसको अल्लाह पाक ने देखना किया उसे ना देखे। पाँव ऐसी जगह चलकर ना जाएं कि जिस जगह जाना शरीयत ने मना कर रखा है, तो ये हाथ पाँव के रोज़े हैं इस तरह कि इनको मतलब गुनाहों से, नाफरमानियों से बचाना हर रोज़ का। तो ये अगर बंदा गुनाह करता रहे, गिबतें करता रहे, झूठ बोलता रहे रोज़े में, तो ऐसे रोज़ादारों के भूखे प्यासे रहने की अल्लाह पाक को कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के हदीस में मज़ाबिन है। तो इसलिए हर उज़्व को गुनाह से बचाकर इन आज़ा का भी रोज़ा रखा जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरे सुन्नत के बारगाह में है कि सोशल मीडिया के कुछ सवाल आते हैं। शादी ना करें क्योंकि हमने शादीशुदा को परेशान ही देखा है। हर शादीशुदा परेशान हो ये जरूरी तो नहीं है ना।
بے شمار ایسے آپ کو ملیں گے جو شادی شدہ بھی ہیں اور ان کو گھر کا اولاد کا سکھ بھی ہے. ایسا اس وجہ سے اگر شادی کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ تو شاید کوئی ہوگا جس میں شاید جسمانی کوئی ہو سکتا ہے کہ نقص ہو، ورنہ یہ تو ایسی سنت ہے کہ جس کے لیے ہر ایک تیار رہتا ہے. گھروں میں سکون کیوں نہیں اور علاج بھی بتا دیجیے. اب گھر میں بہت پہلے بات ہے کہ کسی نے کہا تھا ہماری میاں بیوی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے. میں گھر میں تھا ان کے اس وقت، بیوی تو خیر ان کے اپنے کمرے میں ہوگی. تو میں نے کہا یار تم لوگ ماڈرن تھے وہ، تو میں نے کہا یار تم لوگ شادیاں کرتے ہو تو تمہارے یہاں میوزیکل پروگرام ہوتے ہیں، سارے ہی گناہ تو کرتے ہو، رحمت کے سارے دروازے بند کر دیتے ہو، پھر میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہو تو کیا ہوگا. میں صرف سمجھایا میں نے ان کو. تو یہ نے شادیاں جو ہوتی ہیں اس میں تو اتنے گناہ ہوتے ہیں، معاذ اللہ یہاں تک بول رہے ہوتے ہیں خوشی کا موقع ہے، خوشی میں سب چلتا ہے، خوشی میں بھی اللہ اور رسول کا حکم ہی چلتا ہے. مسلمان جو پابند ہے اللہ اور رسول کے حکم کا، کچھ نہیں چلتا، اپنی کچھ نہیں چلتی جب تک شریعت چلانے کی اجازت نہ دے. ٹھیک ہے نا. تو یوں مطلب اب گھروں میں آج کل ہر گھر میں شیطان ناچ رہا ہے، میوزک کی لہریں سنائی دے رہی ہیں. کس گھر میں ٹی وی نہیں ہے اور کس ٹی وی میں گناہ بھرا چینل نہیں چلتے. عام طور پہ گناہ بھرے چینل چل رہے ہوتے ہیں، بے پردہ عورتیں آ کر مطلب اپنے نخرے دکھا رہی ہوتی ہیں. اب تو کیسے ہوگا؟ اب بے سکونی نہیں ہوگی. تو اب اگر ان چیزوں میں سکون ہے تو اور آخر جیسے کہ بعض لوگ مس گائیڈ کرنے کے لیے شیطان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ نمائندگی کرتے ہوئے کہتے ہیں میوزک روح کی غذا ہے. سڑی ہوئی روح کی غذا ہو سکتی ہے، پاکیزہ روح کی غذا. قرآن بتا رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. تو روح کی غذا اللہ کی یاد ہے. موسیقی یہ روح کی غذا نہیں ہے، یہ شیطان کی غذا ہو سکتی ہے. شیطانی ضمائر کی اور ارواح کی غذا تو ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان کی روح پاکیزہ ہے، اس کی غذا یہ نہیں ہو سکتی. حرام ہے. یہ حرام میں کوئی روحانی سکون ہے نہیں. شراب لوگ سکون کے لیے پیتے ہیں اور بالکل بے سکون ہو کر بعض اوقات کتے کی موت مرتے ہیں. حرام حرام ہے. حرام میں کوئی مطلب گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی حسن ہو، کوئی اس میں کوئی نفع ہو، کوئی ایسی چیز ہو. بس ظاہری لطف ہوتا ہے، بعد میں آدمی پھنس جاتا ہے. تو اللہ پاک اپنی عبادت کا ہم کو ذوق و شوق عطا فرمائے. ابھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک غیر مسلم آئے تھے اور الحمدللہ یہاں پر ہمارے اسلامی بہنیں کلمہ پڑھ کے انہیں مسلمان بنا دیا ہے. سبحان ماشاء اللہ. تو ابھی شاید یہ اسکرین پر بھی آ جائیں گے. جی جی یہ رہے ماشاء اللہ. یہ جو سر پہ رومال صاحب پہنا ہوا مبارک ہو. رضوان بھائی ان کا نام ماشاء اللہ. میں عرض کرتا ہوں نام سوچ کا نہیں پڑ رہا بیچاروں. چلیں صلو علی الحبیب. ماشاء اللہ. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو برکت دے، استقامت دے، اسلام پر قائم رکھے، اسلام پر مضبوط رکھے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو مضبوط رکھے. محمد سلیم ان کا نام. اچھا. یہ کہہ رہے محمد سلیم نام رکھا ہے، لکھا ہے میرے پاس. انہوں نے رکھ لیا نام اپنا. یہ لکھا ہوا ہے میرے پاس محمد سلیم نام رکھا ہے. اچھا. ابھی ہوئے ہیں تقریباً. ابھی مسلمان. آپ نے پڑھایا کلمہ؟ جی. ماشاء اللہ. ہاں یہ کہ جو بھی کہے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے تو جس کو کہے وہ مسلمان دوسرا جو ہے اس کو کلمہ پڑھا دے توبہ کرا کے. اپنے پرانے مذہب سے جو کفریہ مذہب تھا اس سے توبہ کرے تو کلمہ پڑھ لے تو یہ مسلمان ہو گیا. یہ نہیں کسی مولانا کے پاس لے جائیں تو وہ جمعے کو بلائے تو غسل کر کے آؤ، اور یہ لوازمات اس میں نہیں ہے. اتنی دیر میں فوت ہو گیا تو دل بدل گیا تو یہ کہ یہ تاخیر جو ہے یہ جائز بھی نہیں ہے. بلکہ جو اس طرح کرے کہ دوسرے کے پاس، جبکہ اس نے کہا ہو نا کہ جیسے پچھلی بار جو میرے پاس
میں نے کلمہ پڑھایا توبہ کرائی لائیو، تو اس نے کہا تھا کہ میں الیاس کے ہاتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس لیے ہوا، ورنہ فوراً اس کو توبہ کرانا فرض ہے۔ انہوں نے بھی آ کر کہا کہ آپ کے تعلق سے تو ہمارے رضوان بھائی سے ملے تو کہا میں بھی کلمہ پڑھا دوں آپ کو، تو انہوں نے کہا ہاں بھی بھی کلمہ پڑھا دو، تو انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا دیا۔ الحمدللہ، بالکل بالکل اچھا کام کیا، اللہ قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا ہی شان ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس مبارک میں شرکاء کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن آپ کی کرامت تھی کہ جیسی آواز قریب والوں کو سنائی دیتی تھی ویسی ہی دور والوں کو سنائی دیتی تھی۔ الحمدللہ امیر اہل سنت ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بناتے ہیں، اور مرید بنانے سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں، اور توبہ کیسا عمدہ عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بنا لیں اور توبہ بھی کروا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور خاندان عالی شان قادریہ رضویہ کی برکتوں سے مالا مال فرما، اللہم آمین۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعا افطار۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب۔
مجھے بخش دے مجھے بخش دے بے سبب یا الہی مجھے بخش دے بے سبب یا الہی نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی مجھے بخش دے بے سبب یا الہی مجھے بخش دے بے سبب یا الہی گناہوں نے کہیں کا نہ چھوڑا گناہوں نے کہیں کا نہ چھوڑا میں کب تک پھروں خار اب یا الہی میں کب تک پھروں خار اب یا الہی میں کب تک پھروں خار اب یا الہی بڑا حج آنے کو جی چاہتا ہے بڑا حج آنے کو جی چاہتا ہے بلاوا اب آئے گا کب یا الہی بلاوا اب آئے گا کب یا الہی میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں بنا کوئی ایسا سبب یا الہی کرم ایسا کر دے مدینے میں آ کر کرم ایسا کر دے مدینے میں آ کر گزاروں میں پھر سو شب یا الہی گزاروں میں پھر سو شب یا الہی جو مانگا وہ دے مجھ کو وہ بھی عطا کر نہیں کر سکا جو طلب یا الہی خدایا پورے خاطر سے بچا لے خدایا پورے میں سے بچا لے گنہگار ہے طلب یا الہی گنہگار ہے طلب یا الہی گنہگار ہے طلب یا الہی نظر میں محمد کے جلوے بسے ہو
چلوں اس جہاں سے میں جب یا الہی پس مرگ ہو روزے روشن کی مانند میری قبر کی تیرا شب یا الہی گناہوں سے آتار کو دے معافی گناہوں سے ہمیں سب کو بھی دے معافی گناہوں سے ہمیں سب کو بھی دے معافی حرم ہو نہ کرنا غضب یا الہی کرم ہو نہ کرنا غضب یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم ادخل الجنة الفردوس اللهم ادخل الجنة الفردوس اللهم ادخل الجنة الفردوس اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے عشرہ مغفرت کے پروانے تقسیم کر رہا ہے اے اللہ پاک ہم بھی سائل بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا کریم ہماری جھولیوں میں بھی مغفرت کی خیرات ڈال دے مغفرت کا تجھے مجھ گناہگار کی التجا ہے مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے الہ العالمین گناہوں سے ہم نے زمین بھر دی یا اللہ پاک گناہوں سے ہم نے فضائیں بھر دی یا اللہ پاک قدم بعد میں اٹھتا ہے گناہ پہلے سے ہوتا ہے اس قدر گناہوں میں تیزی ہے میرے مولا تو اگر کرم نہ فرمائے گا اپنے در سے دور کرے گا تو ہم کس کے در پر جائیں گے اے اللہ پاک اگر تو معاف نہ فرمائے گا تو پھر ہمیں معافی کون دے گا میرے مولا ہمارے گناہ معاف کر دے پروردگار ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر نفس و شیطان آڑے آتے ہیں اے اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے پکا نمازی بنا دے سنتوں کا پابند بنا دے اے مولا کریم گناہوں سے بچنے والا بنا دے جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی دل آزاری بد اخلاقی بد کلامی وغیرہ وغیرہ بری عادتیں نکل جائیں ہم حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں اچھا بولیں اچھا سنیں نیکیاں کریں ماں باپ کی فرما برداریاں کریں اولاد کی اسلام کے عین مطابق تربیت کریں اے اللہ پاک ہمارے گھروں کے ماحول سنتوں بھرے ماحول ہو جائیں گھر میں گانے باجے نہ چلیں تلاوتیں اور نعتیں سنائی دینے لگیں اے اللہ پاک جس گھر سے گزرے کاش گانوں کے بجائے میوزک کے بجائے تیرے محبوب کی نعتیں
सुनने को मिले। ऐ अल्लाह पाक हमारा बच्चा बच्चा गाने बाजों के बदले कुरानी आयतें पढ़े, कलमे पढ़े, जिक्र करे, नाते पढ़े। ऐ अल्लाह पाक हमारा मुआशरा हकीकी मानों में इस्लामी मुआशरा बन जाए, हमारे घर अमन के गहवारे बन जाएं, आपस के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं, हम एक और नेक बनकर ऐ अल्लाह पाक तेरी इबादत करें, तेरे दीन की खिदमत करें, सुन्नतें आम करें, दीन का काम करें, नेक हो जाए मुसलमान मदीने वाले। तूफ़ैले अशीराए रहमत, तूफ़ैले अशीराए बख्शिश हो साथ ईमान के, हबीब के जल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आशिकान रसूल मुतवज्जह। कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रब्बिल वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। या अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे, रहमत की नज़र फरमा दे। या अल्लाह पाक रोज़ाना इफ्तार के वक्त रमज़ान शरीफ में 10 लाख ऐसे गुनाहगार जहन्नम से आज़ाद होते हैं जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होता है। अल्लाह पाक जो जहन्नम से आज़ाद हुए उन्हीं का सदका हमें भी आज़ादी मिल जाए, हम भी जहन्नम से आज़ाद हो जाएं, हम भी जन्नती बन जाएं। अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्नतल फिरदौस। अल्लाह पाक हमें जन्नतुल फिरदौस में वो भी तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह अता कर दे। या अल्लाह पाक बेचारे न जाने कितने मरीज इस वक्त उम्मीद लगाए मदनी चैनल के साथ दुआ में मशगूल होंगे। अल्लाह पाक बेचारों को शिफा दे दे। या अल्लाह पाक अशरे मगफिरत का सदका इनकी झोलियों में मगफिरत और सेहत की भीख डाल दे, रहमत की नजर कर दे। बे औलादों को नेक औलाद बआफियत अता फरमा। बेटियों के तलबगार बेटियां, बेटों के तलबगार बेटे बगैर ऑपरेशन के आफियत के साथ पाएं, नेक औलाद मिले। ए अल्लाह पाक जिनकी औलाद ना फरमाने फरमाबरदार हो जाए। ए मालिक व मौला जो बेचारे बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं, महंगाई से तंग हैं, या अल्लाह पाक सबकी तंग दस्तियां दूर हों, रोजी रोजगार में हलाल रोजी में खैर व बरकत मिले। इलाहुल आलमीन थोड़ी रोजी में पूरा हो जाए, किफ़ायत शियारी भी नसीब हो जाए, फजूल खर्चियों से हम बचने वाले बन जाएं। इलाहुल आलमीन हर एक पर रहमत की नज़र कर दे, सारी उम्मत की मगफिरत कर दे। ऐ अल्लाह पाक सबके सदक़े हमारी बेहिसाब मगफिरत कर दे, हमारे माँ बाप की बेहिसाब मगफिरत कर दे, हमारी आल औलाद की बेहिसाब मगफिरत कर दे। इलाहुल आलमीन सब पर रहमत की नजर फरमा, हमारे वतन अजीज की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक इस्लाम का बोल बाला फरमा। इलाहुल आलमीन दुश्मनान इस्लाम का मुंह काला फरमा। या अल्लाह पाक रहमत 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 मगफिरत मगफिरत मगफिरत, जहन्नम से आज़ादी जहन्नम से आज़ादी जहन्नम से आज़ादी का तुझसे सवाल है। तू बख्श बेहिसाब के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूँ वास्ता तुझे शाहे हिजाज का। काम काज को रोक कर अजान का जवाब दीजिए और ढेरों नेकियां कमाई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مغفرت کی بشارت، نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت